बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इफ्तार की नशरियात। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर एहतराम रमज़ान अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। 24 रमज़ान के इफ्तार में आज एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं और 6B फूड्स के ताउन से, मरहबा शरबत गुलबहार के ताउन से ये नशरियात हर रोज़ आप लोगों के सामने पेश की जाती है। यकम रमज़ान से लेकर इंतहाई रमज़ान तक हमारा और आपका साथ है। 29 होते हैं या फिर 30 होते हैं, इसका फ़ैसला यकीनन हुकूमत वक्त करेगी इंशाअल्लाह और हम उनके फ़ैसले पर लब्बैक कहेंगे। लेकिन जिस तरह कल बात की जा रही थी कि दिल की ख्वाहिश तो यही है कि एक जुमा हमको और मैसर आ जाए और उसके साथ साथ यानी 30 रोज़े अगर मालिक कायनात की तरफ से, चूँकि दिन ऐसे हैं, घड़ियाँ ऐसी हैं, लम्हात ऐसे हैं कि अपने रब की बारगाह में इसी अंदाज़ के साथ क़यामुल लैल पर गुफ्तगू भी हमने उस दिन की और आखिरी अशरे की इस मुबारक सातों में हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि अपने रब को किसी न किसी अंदाज़ में मनाया जाए। मालिक कायनात तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर हम बात करते हैं, उस पर अपने उलमा से गुफ्तगू रहती है। आज के पैनल के जानिब बढ़ते हैं, मेहमानों की तरफ उनसे तारुफ़ आपका करवाते हैं। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आज की नशरियात को आगे लेकर चलेंगे। गुफ्तगू के लिए सबसे पहले हमारे साथ, पहले भी आप इनको देख चुके हैं, सुनते रहते हैं, हमारी आज की नशरियात में एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसीम अहमद सियालवी साहब। हम खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम जज़ाकल्लाह खैर, उसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम हमारे इस अशरा निजात में मुस्तक़िल हिस्सा हैं, आपसे गुफ्तगू भी रहती है और जैसे वक्त मैसर आता है नात की भी चंद अशार हमारे मोहतरम क़ारी साहब पेश करते हैं। क़ारी मोहम्मद शहबाज नईमी साहब हमारे साथ होते हैं हर रोज़। अंबिया कलाम से आपने आगाज़ किया और हज़रत आज़म चिश्ती अलैहि रहमा के हवाले से आपने कहा, लेकिन चूँकि ये सभी बुज़ुर्ग हैं और उनकी मोहब्बतें, अक़ीदतें जो आक़ा करीम का ज़िक्र लिखते हैं, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि ज़िंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। और उससे क़बल जो आपने सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का कलाम पढ़ा काबे के रौनक के हवाले से, तो आजकल के दिनों के एतबार से तो बिल्कुल परफेक्ट उसके तमाम जो है वो शेर हमें नज़र आते हैं कि एक सरों का समंदर हरम काबा में माशाअल्लाह उम्रा की सादत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में माशाअल्लाह वहाँ पर लोग देखने में आते हैं। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि जिसके दिल की ख्वाहिश है, और ये भी बड़ा मायूब सा जुमला है कि किस की ख्वाहिश है, जो मोमिन है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है, यकीनन उसके दिल की यही ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर दयार रसूल की हाज़िरी हो सके, हरम काबा हमारा जाना हो सके। तो हम दुआगो हैं कि मालिक जो नहीं जा सके वसाइल के एतबार से या किसी भी हवाले से, तो करीम है, अपने करम का सदक़ा हम पर करम फरमा और हम सब को दरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी अता फ़रमाए। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह, साथ साथ हम बात करेंगे। आज जिस मौजू का हमने इंतख़ाब किया है अशरा निजात है, आखिरी चंद लम्हात बाकी हैं। तो जिस तरह हर रोज़ किसी न किसी एक टॉपिक पर बात की जाती है, सदक़ा कहते हैं कि बलाओं को टालता है, परेशानियों को मुस्तरद करता है, मसाइल से इंसान निकल आता है। यानी रब की बारगाह में इस कदर मोहब्बत और अक़ीदत करने वालों के लिए जो इंसान सदक़ा और खैरात करता रहता है। अब आज हम बात इस पर करेंगे इंशाअल्लाह कि सदक़ा और खैरात, यानी सदक़े में और खैरात में क्या डिफ़रेंस है, इसकी शरई हैसियत क्या है, और इसके लिए भी कुछ जो है वो क़वाइद व ज़वाबित हमें बताए गए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, या फिर जिस तरह ज़कात पर हम बात करते हैं उस पर जो देखा जाता है सारे साल का मामला, तो सदक़ा और खैरात की डेफिनेशन क्या है। मुफ्ती नसीम सियालवी साहब की जानिब बढ़ूँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह साथ साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा भी शामिल रहेगा और मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका सवाल और ये टॉपिक बहुत अहम है कि सदक़ा खैरात और ये ज़कात, तो इसकी तारीफ़ क्या है और इसके आकाम क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, जो लफ्ज़ सदका है इसके दो तरह के मफ़हूम हैं। एक है सदक़ात वाजिबा और एक है सदक़ात नाफिला। यानी ऐसे सदक़ात जो हम पर वाजिब हैं, ज़कात है, फ़ितराना है,
اور ایسے صدقات جو ہم پر واجب نہیں، جیسے کہ عام اپنے حالات میں ہم صبح دوپہر شام جب ٹائم لگے تو ہم کچھ اپنا مال و دولت کا کچھ حصہ کسی کو خیرات کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ اسے صدقہ خیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اسلام میں یہ جو عمل ہے خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام لازم کیوں کیے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے غربت کے خاتمے کا ایک آسان رستہ نکلتا ہے۔ کہ جب بندہ مسلمان اپنے مال کو اپنے مسلمان بھائی پہ خرچ کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا، جو اس کی ضروریات ہے اس میں وہ اپنا ہاتھ بٹائے گا، اس کی مدد کرتا ہے، تو یقیناً اس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر یہ صدقات کے لحاظ سے یہ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی لحاظ سے فضیلت کو بیان کیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے راستے پر دینے کا جو اس کا ثواب ہے، اس کی اہمیت، اس کو آپ نے کئی طریقوں سے بیان کیا۔ اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ صدقات، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ عمومی طور پر ایک ہی طرح کے الفاظوں کا خلاصہ بنتا ہے۔ ہاں، اگر انسان پر وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اپنے جیب سے وہ آئے روز خرچ کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ پوری ہو رہی ہیں تو وہ پھر اپنے مال کا فطرانہ ادا کرے، اپنے مال سے صدقہ ادا کرے، تو یہ اس کو ان چیزوں کا ایک الگ الگ ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے ایک بنیادی فرض ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد جو رب نے ہم پر اسلام میں بنیادی احکام فرض کیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ان 4 بنیادی کاموں میں سے ایک عمل ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ مسلمان اپنے جو صاحب نصاب ہو اپنے پورے مال کا سال میں جائزہ لے، اپنے مال کو دیکھے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اگر وہ نصاب تک اس کا مال پہنچ گیا ہے تو اب اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ، 2.5% اس کو اللہ کے راستے پر خرچ کرے، رب کی رضا کے لیے، رب کے بندوں پر، رب کے احکام کے مطابق فی سبیل اللہ اسے خرچ کرے، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جب مسلمان ادا کرتا ہے، اور مسلمان جب یہ کسی مسلمان کے ساتھ تعامل کرتا ہے، جب مسلمان کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس پر اللہ انسان سے اتنا راضی ہوتا ہے اور اس کے مال میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنی خیر ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 3، رب فرماتا ہے اس بندے کی مثال، اس مومن کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے پر خرچ کرے، اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں جاتا ہے، جسے کسان بوتا ہے، اسے بیجنے کے بعد جب اس سے ایک بالی بنتی ہے، پھر ہر بالی میں دانے ہوتے ہیں، تو کہا جس طرح وہاں پر ایک دانے سے کئی بالیاں اور بالیوں سے پھر کئی دانے بنتے ہیں، تو یہی مثال اس مسلمان کی جو اپنا مال اللہ کے راستے پر رب کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اسلام میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرے۔ جب خرچ کرے گا تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کا مال بڑھے گا، اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور کس طرح رب تعالیٰ نے مثال دی، فرمایا جس طرح تم دانے کو زمین میں ڈالتے ہو تو پہلے دانہ ایک ہوتا ہے اور اس سے جب وہ باہر نکلتا ہے اس سے پھر کئی دانے آپ کو ملتے ہیں، تو جیسے ایک دانے سے کسان کئی دانے حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی خیرات کرنے سے بھی انسان کو کئی گنا مال اضافے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تجارت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں اگر انسان کرتا ہے تو یقیناً کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اور چونکہ زکوٰۃ کی وضاحت ساتھ میں ضروری تھی، چونکہ صدقہ و خیرات
اور زکوٰۃ، ان میں ڈفرینس ضرور ہے، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ہی جو ہے وہ سب چیزوں کے نام ہیں، لیکن چونکہ زکوٰۃ کا ڈفرینس ضروری تھا اسی لیے مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. چونکہ صدقہ و خیرات ایک عام طور پہ پورا سال ساری زندگی جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ جب چاہے دے لیں، جب چاہے دے سکتے ہیں. بالکل. تو رمضان کریم میں چونکہ اس کی ذرا ریشو بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک انداز لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، اور اچھی بات ہے. ہمارے ایسے مستحق جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ایسی فیملیز ہیں جن کو یہ چیزیں میسر نہیں آتی ہیں، اگر اللہ کے ذات نے کسی کو دے رکھا ہے تو دینا اسی کے دیے میں سے ہے. کوئی اپنا خاص تو ہے نہیں ہے کہ جو آپ نے رکھا ہو تو اس میں سے آپ دیں. لیکن یہ آگے چل کے ایک دو چیزیں اور ہیں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی. الحاج محمد علی صاحب سے بھی ایک کلام سنتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید نشریات کو آگے لے کر چلیں گے. اور جو 2-3 سوال اہم ہیں صدقہ و خیرات کے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. احترام رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ 24 رمضان کی افطار میں ہم حاضر ہیں. اور گرمی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کچھ محسوس روزہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور بڑے اچھے دن الحمدللہ ساتھ ساتھ گزرے بھی ہیں اور گزر بھی رہے ہیں. اللہ کی ذات کا شکر ہے ہر حال میں، اور کسی حد تک تو یہ شدت محسوس کرنی بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ روزہ جو ہے وہ کس عبادت کا نام ہے. تو یہ انشاءاللہ جو چند ایام باقی ہیں، چند دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی خیر و عافیت سے گزریں. مالک صاحب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. جو جانے انجانے میں بس لغزشوں میں ہم نے جتنے بھی جو عبادات ہم سے ہوئی ہیں، بس مالک اس کو اپنے بارگاہ. حقیقت اس میں کتنی ہے کہ انسان کے آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہوتی ہیں رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. یہ سوال آپ کا کہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ الصدقۃ رد البلا. رد البلا حضور کا فرمان ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. صدقے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان، اور اللہ کے پیارے حبیب کے ہر فرمان میں ہزاروں حکمتیں ہیں بے شک، اور آپ کا فرمان جو ہے اس میں صداقت ہی صداقت ہے. جب رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ الصدقۃ رد البلا، تو پھر اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان جب خیرات کرے گا یا جب انسان پر مشکل حالات آ جائیں گے، انسان مشکل اوقات میں گھرا ہوا ہوگا، انسان کچھ خیرات کرے، جو ہی وہ خیرات کرے گا اللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی ساری پریشانی کو دور فرما دے گا. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ صدقے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے. انسان کی موت تو آخر آنی ہے، یہ ایک رب تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت کے آنے میں فرق ہے، کسی کی موت اچھی آئے، کسی کی موت کا معاملہ برا بن جائے. تو اگر انسان خیرات کرتا ہے اور اپنے مال کو دین اسلام پہ خرچ کرتا ہے، رب کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، غریب یتیم مسکین پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے جو آخری لمحات ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتا ہے. تو اس سے یہ بات رسول پاک علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے. اور صدقہ اس کو آپ یوں بھی سمجھیے، اگر میں ایک مثال سے آپ کو عرض کروں کہ جس طرح کہ ایک انسان بازار میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ کھانے کی چیزیں لاتا ہے، فروٹ لاتا ہے، جتنا وہ فروٹ لے کر آتا ہے کیا وہ سارا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. فروٹ لے کر آئے گا، اس کے چھلکے اتارے گا، اس کے بیج نکالے گا، پھر اس کو کاٹ چھان کے پھر کچھ کھائے گا. اب جو باقی ہے وہ کچرے میں ڈال دے گا. جو باقی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے یا باقی جانور، وہ کھا لیتے ہیں. تو جس طرح ہم گھر میں فروٹ لائے تھے وہ سارا کا سارا ہم نہیں کھا رہے، پیسے ہم نے سب کے دیے، نہیں کھاتے سارا نہیں ہے.
ایسے جو ہمارے گھر میں مال و دولت آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اور اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں بیوہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس میں ہمارے جو معاشرے میں رہنے والے غریب انسان، ندار انسان، ان کا بھی حصہ ہے، فقیر کا بھی حصہ ہے۔ یہ تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے امیر انسان کو کہ جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رب کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہو، تو یہ رب کا اس پر بڑا کرم ہے، اور اس کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی صفت قرار دیا۔ کہا کہ جو سورۃ البقرہ کا آغاز فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ متقین کون ہیں؟ متقین وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا، یعنی گویا رب فرما رہا ہے کہ متقین کا یہ وصف ہے کہ جو ہم دیں ان کو اس سے وہ خرچ کریں۔ تو یہ بندہ مسلمان جو آج خرچ کر رہا ہے، کہیں پر آٹا تقسیم ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے راشن تقسیم ہو رہا ہے، کہیں پر انسانوں کی ضروریات کو کس طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ جو بندوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے مسلمان بھائی دے رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ عمل متقین کا وصف ہے، اور قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ اور یہ کیسا وصف ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ایسا وصف ہے جو رب نے نوازا تھا، بندے کو مال دیا، پھر بندہ اسی مال کو رب کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر انسان یہ نہ سوچے کہ میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے مال خرچ کر دیا، نہیں، یہ سوچے کہ مجھ پر رب کا بڑا کرم ہے، مجھ پر رب کا بڑا احسان ہے کہ میں نے رب کا دیا ہوا مال رب کے بندوں پہ خرچ کیا ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات دراصل انسانوں کے لیے ایک تو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور ایک اس کا جو بڑے اہم ترین اس کا ہے وہ یہ کہ یہ غربت کا خاتمہ بھی ہے۔ اچھا، وہ بری موت سے بچتا ہے انسان، وہ جو آپ نے بتایا، یعنی مراد اس سے جس طرح ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہے رب کی طرف سے وہ انسان کا آن پہنچا ہے، یعنی بری موت سے مراد یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی آفت ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ انسان جا رہا ہے، موت تو آنی انسان کی، آخری وقت میں ناگہانی موت، کہ بائی چانس ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان کی ایسی جگہ پر موت آ گئی جہاں پر اس کا کوئی پرسان حال نہ بنے، انسان کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے درندے کا شکار ہو جائے، یا کسی ایسی آفت کا جس طرح زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں یا سیلاب کے معاملات، تو انسان اس طرح کی جو موتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے بری موت۔ اور پھر یہ اچھی اور بری موت میں یہ بھی فرق ہے کہ اگر آخری وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے، انسان نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، تو یہ اس کی اچھی موت ہے۔ بالکل، یعنی یہ اس کے لیے ذکر ہے کہ جس طرح موت بے شک جو برحق ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ موت بھی انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں حسین مانگنی چاہیے، یعنی اچھی موت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور حادثات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ کر انسان کی جو طبیعت ہے، جو کیفیت ہے، یعنی دوسرے بندے کی، وہ بڑی تبدیل ہوتی ہے، بڑی عجیب سی صورتحال محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جہاں پر زندگی اپنے رب کی بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں صحت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دن تھے، پھر ڈینگی کا معاملہ ہوا، وائرس کا، یعنی ان وباؤں سے ہم محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس قدر وبائیں تھیں ایسی کہ ہم ایک دوسرے سے ملنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی لیے یہ حقیقت میں اصل جو جز ہمیں نظر آتا ہے صدقہ و خیرات کا، جس پر ہم آج کی نشریات میں بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزید بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور قاری شہباز نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری آج کے نشریات میں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں محترم نوابزادہ صدام علی چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری آج کی نشریات میں۔ قاری صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے صدقہ و خیرات کے حوالے سے؟ بسم اللہ۔ بالکل، ماشاءاللہ آج مفتی صاحب بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کر رہے ہیں، تو اپنا حصہ میں بھی ڈالتا ہوں کہ حدیث پاک ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقو، سخی جو ہے، جو سخاوت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے بھلے وہ گناہ گار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ تھوڑا سا گناہ میں بھی مبتلا ہے لیکن سخی ہے تو
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جی وہ اللہ کا دوست ہے نا, قرب الہی میں ہے, قرب الہی. اور بخیل جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے بھلے وہ نیک ہو. اللہ اکبر, اللہ. جو کنجوسی کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات زکوٰۃ نہیں دیتا, اور بظاہر وہ نماز روزہ اور یہ حج کر کے آیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیل ہے, کنجوسی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے بھلے وہ جو ہے نا نیک ہو. تو اسی لیے ہمیں سخاوت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے, صرف رمضان المبارک میں نہیں, دوسرے دنوں میں بھی. پورا سال ہمیں اپنے غربا کا, ہمیں ہمسائے میں اگر کوئی غریب ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سو رہا ہے, کوئی بیوہ عورت ہے اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے. یہ سارے معاملات ہمیں روزمرہ زندگی میں دیکھنے چاہیے. بالکل ایسی ہے, خوبصورت بات قاری شہباز صاحب فرما رہے ہیں, اور اصل میں تو حقیقت یہی ہے جس طرح مفتی نسیم سالوی صاحب نے بھی فرمایا, یہ ساری چیزیں سخاوت ہے, صدقہ و خیرات ہے, اپنے اپنے انداز میں ہر بندہ کرتا ہے, تو یہ سبھی قرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک بڑا عظیم جو ہے وہ موقع ہے. نواب زادہ صاحب کے جانب بھی بڑھتے ہیں جی ہم, اور سوشل اعتبار سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کچھ نہ کچھ آپ سے, اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں جی آپ کی رمضان کے حوالے سے؟ اس رمضان میں کیسا محسوس ہوا؟ بڑی جلدی سے دن گزر گئے ماشاءاللہ, تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے یہاں بلایا اور گفتگو کا موقع دیا. رمضان المبارک بلا شبہ رحمتوں کی برسات, رحمتوں کا مہینہ. جب آپ پہ کوئی چیز دنیاوی طور پر ہی اگر لیں, کوئی آپ کے لیے بلیسنگ شاور ہو رہی ہوتی ہے, تو اچانک سے وہ دن گزر جاتے ہیں, وہ لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے, تو آپ اس کے اینڈ کی طرف جاتے ہیں ٹل پوائنٹ تک, یا اس سے باہر جانے کو, تو وہ پھر دل نہیں کر رہا ہوتا, دل کچھ وہ تھوڑا غمناک ہوتا ہے کہ یہ ٹائم تو بڑی جلدی گزر گیا, جانے کا غم بھی ہو رہا, جانے کا غم بھی ہوتا ہے. تو روٹین میں ہی وہ پہلے بھی دن چل رہے ہوتے ہیں, تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس وقت زور لگاتے ہیں, اس وقت کوشش کرتے ہیں, تو اسی روٹین کو اگر آپ 12 ماہ قائم رکھیں, تو آپ اسی طرح لطف اندوز ہوتے رہیں, تو پھر آپ اس کی رحمتیں برکتیں اپنی ہمت طاقت توفیق کے مطابق استطاعت سے بڑھ کر سمیٹ سکتے ہیں, اور غمناک ہونے کے بجائے ان دنوں میں آپ اور زیادہ زور لگا سکتے ہیں اپنی ابدی کامیابی و کامرانی کے لیے. باقی رہی رمضان المبارک کے حوالے سے بات, تو رمضان المبارک کی یہ بات کہ کیسا گزر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں کل بھی ایک اسی طرح دوست ہیں, انہوں نے بلوایا پروگرام میں, ٹی وی شو میں, تو وہاں بھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے اصل سے روایات سے کچھ ہٹ گئے, کچھ دور چلے گئے ہیں. جو خاص الخاص میں نے اس دھرتی پہ لاہور میں اس وقت اس منتھ سوشلی بہت ایکٹیو رہے, زور لگایا, کام کیا, غربا تک پہنچنے کی کوشش کی. تو ایک جو اگر ہم اپنی روایات کے قریب, اپنے اصل کے قریب آ جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم صرف زبانی حد تک یہ بیان کرتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں کہ غربا کے لیے کوشش کرنی چاہیے, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, دوسروں کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے, ہوا اصل میں کیا ہے؟ ہمیں فاؤنڈیشنز کے ذریعے, ہمیں اداروں کے ذریعے, ہمیں گورنمنٹ کی طرف کیوں دیکھنا پڑا ہے؟ اصل میں ہمارا اصل یہ تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر جیسے ہی رمضان المبارک کی وہ مغرب ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا کہ آج یا کل چاند نظر آ جائے گا, لوگ سارے کام چھوڑ کر نماز مغرب کے لیے مسجد میں, اور عورتیں صبح سے گھروں کی صفائیاں کر کے تیاری کر کے, پھر سوشلی اس میں کیا آ جاتا تھا کہ ہم ٹی وی کے یا ماڈرنزم میں واٹس ایپ کے یا کسی بھی ایپ پہ سوشل میڈیا کا سہارا لیے بغیر خود اپنی بینیائی کو اور دماغ کو تھوڑی زور لگواتے تھے, کوشش کرتے تھے چاند دیکھنے کی, چھت پہ جاتے تھے, اور پھر ایک اور سعادت سمجھتے تھے کہ ساتھ والے کو اگر نہیں نظر آ رہا تو وہ چاہے یکم کا بریک, یار وہ یہاں سے بادل ہے اس طرف دیکھو, ہم مینج کرتے تھے. اصل میں ایک خوشی کا انداز الگ, خوشی کو شیئر کرنے کا انداز. جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں بڑھتی ہیں. جو یہ انکمنگ دنیاوی لحاظ سے انکمنگ آؤٹ کمنگ میں بڑا سادہ سا فارمولا اس کا بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ جو صدقہ خیرات وہ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ چاہے وہ گناہ گار ہو لیکن قرب الہی میں چلے جاتا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے وہ دکھاوے کا ہو یا جس طرح کا مرضی بھی ہو, جس بندے کی آؤٹ کمنگ نہیں روکتی
ہوتی, وہ بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا, وہ بخیل نہیں بنتا, وہ ہاتھ کو نہیں روکتا, اس کی انکمنگ کبھی بند نہیں ہوتی. جب جس کی آؤٹ کمنگ چل رہی ہے قدرت کی طرف سے, اس کی انکمنگ چل رہی ہے, اس کو خود نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے. آگے شارٹلی میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب چاند دیکھا گیا, دکھایا گیا, تو ہمارے بزرگ حضرات سب سے پہلے گلیوں محلوں میں نکل کے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کس کے گھر میں صبح سحری کا اہتمام ہے اور کس کے گھر میں نہیں ہے. اور سارا دن پھر نماز پڑھنے کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد, اللہ عز و جل کا قرب خود حاصل کرنے کے بعد, عصر کے بعد درمیان والا ٹائم ساتھ اپنی افطاری کا سامان خریدتے تھے, اور ساتھ وہ چھوٹا پیکٹ بن رہا ہوتا تھا کہ میری نظر میں کہاں افطاری کا اہتمام نہیں ہوگا. اور ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ کو بیہائنڈ دا وال سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے ان کو اس طرح سے اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا جاتا تھا. اور اب اس کا مذہبی پہلو دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف یا اداروں کی طرف تب سے دیکھنا پڑا جب تک سے ہم نے اس دور کی یاد کو بلا دیا کہ آوازیں لگائی جاتی تھی کہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا, ہے کوئی صدقہ لینے والا, ہے کوئی فطرہ لینے. اگر ہم ایمانداری سے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے گریبان میں جان کے ایمانداری سے جس کا حصہ ہے اس کو نکال کے وہاں تک پہنچا دیں, تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گلی سے, محلے سے, اپنی ذات سے, اپنے ہمسائے سے شروع کر کے جب ہر بندہ اس طرف لگ پڑے گا تو ہم اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, ہمیں لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. نوابزادہ صاحب, اصل میں جو رمضان کی روح ہے حقیقی طور پر اس کو بیان کرنے کی اپنے انداز میں کوشش آپ کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. ہمارے یہ نوجوان ہیں بھائی, اور یہ جذبات آج کے دور میں دیکھے جاتے ہیں, تو یہ سوشل اعتبار سے بھی ماشاءاللہ سر فہرست میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں. جس طرح ان کا پورا ایک جو ہے وہ پروفائل ہمارے سامنے آیا, تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو بہت کامیابی دے نواب صاحب انشاءاللہ. کیونکہ جب رب کی رضا کے لیے انسان نکلتا ہے تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. سوری فار انٹرپشن, میں یہاں سے تھوڑی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ہم سوشلی اوپنلی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, بیسٹ کیئر کے نام سے ہم نے اس پلیٹ فارم سے الحمرہ میں اس دفعہ منعقد کیا 700 خاندانوں کا راشن, جو راشن ہو, راشن کے نام پہ مذاق یا فوٹو سیشن نہ ہو. حالانکہ سختی سے ڈیسال آؤٹ تھا, ہم نے یہ منع کیا ہوا تھا کسی بندے کا موبائل باہر نہیں نکلے گا, اور ویسے تو کیمرے کا انتظام ہی نہیں ہوگا, لیکن اس کو سیف بنانے کے لیے تاکہ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہ ہو. کووڈ کے بھی دوبارہ کچھ اثرات ہیں, پھر اس کے علاوہ گیدرنگ کا ہے, ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں, تو کوئی مس ایپ نہ ہو جائے. اس لیے اس پریکاشن کے اکارڈنگ ہم نے وہ ایک چار دیواری کے اندر گورنمنٹ کی اجازت سے اس کے اندر کیا. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی جو حواس خمسہ ہیں ان کو کھلا رکھیں. اپنی سماعتوں کو, آپ کے لازمی کوئی نہ کوئی آواز کان سے ٹکرائے گی کہ یار فلاں کو بھی ضرورت ہے لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتا, وہ یہاں آنے میں جھجک محسوس کرتا ہے, یہاں آنے میں شرم محسوس کرتا ہے. آپ کی نظر کہیں نہ کہیں ایسی شخصیت سے ٹکرا جائے گی جو کارنر میں لگا ہوگا, آیا کسی کو چھوڑنے کے بہانے سے ہوگا, وہ سفید پوش جو سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ فرمایا گیا کہ جو دستے سوال دراز کرتا ہے بندے کی طرف وہ جہنم کی طرف اپنا فاصلہ کم کر لیتا ہے. اصل میں تو یہ دستے سوال جو ہے وہ دان تھا ان کا, رہبانوں کا, ہندوؤں کا, تو وہ نہیں کرنا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات کا گلشن سجایا گیا, وہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, ان کے لیے جب یہ کائنات سجا دی گئی تو ان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ حلال کھائیں تاکہ عبادت کے لیے دل نرم رہے. تو وہ مانگنے سے جو گریز کر رہی ہے, آواز نہیں جس کی نکلتی, آنکھ نہیں اٹھتی, ہاتھ نہیں پھیلتے, برائے مہربانی ان کو بھی خفیہ طریقے سے اس میں یاد رکھیں. ہم دعا گو ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آپ نے آغاز کیا ہے, قدم قدم پہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ناظرین محترم, افطار کی مبارک ساتھ ہیں اور گھڑیاں افطار کی ہیں. بلال سلیم خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور گفتگو بھی ہماری جاری ہے ماشاءاللہ. صدقہ و خیرات کے حوالے سے آج کی نشریات میں بات کی جا رہی ہے.
مفتی نسیم محمد سیالوی صاحب، قاری شہباز نعیمی صاحب، اور نعت کے لیے بھی ہمیں جوائن کیا ہے حافظ اکرام نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور نواب زادہ صاحب آج ہمارے پروگرام کے مہمان بنے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنا جو پیغام محبت ہے بالخصوص تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پیش کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی نوجوان قیادت میں ماشاءاللہ اگر پاکستان بھر سے، پوری دنیا سے اپنا اپنا حصہ اس انداز میں اگر ہر بندہ پیش کرے تو عملی طور پہ ہمیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں میدان میں اس چیز کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یقین جانیے گا کہ یہ حالات جیسے ہیں ایسے نہیں رہیں گے انشاءاللہ اگر ہر بندہ اپنے انداز میں جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا۔ تو یہی صدقہ و خیرات میں بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب قبلہ سے، تو یہ بھی انداز ہے رمضان کے اعتبار سے مفتی صاحب، چونکہ لوگوں کا ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا میسیج ایسا جائے کہ جو احباب اس انتظار میں ہیں کہ ہم عید کے قریب جا کر لوگوں کی ہیلپ کریں گے، تو کیا اچھا ہو کہ وہ ابھی دن ہیں وہ رمضان کی برکات کو بھی سمیٹ لیں، قرب الہی کو بھی حاصل کر لیں اور سخاوت بھی کر دیں۔ کیا کہیں گے؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس حوالے سے کہ جو بندہ خیرات کرنے والا ہے، سخی مسلمان ہے، اس کو کب دینا چاہیے؟ چونکہ آپ کے سوال سے یہ اظہار اس حوالے سے یہ بات یہ ہے کہ چونکہ جو زکوٰۃ یا صدقہ خیرات ہے یہ ہم نے دینی ہے غریب بندے کو، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو دینی ہے۔ اگر ہم اسے دیں اس وقت جب اس کی ضروریات پوری ہوں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر ہم اس ٹائم دیں جب وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا فائدہ اس انسان کو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہو ہم یہ خیرات کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، صدقہ ادا کر کے ہم غریب کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ بالکل ٹھیک، ہم غریب کے لیے بھی سہارا بنیں، جو یہ ظاہری اسباب سہارے جب بندے کے لیے بنایا ہوا ہے ہم اس پہ شامل ہو جائیں۔ اور اس کے بہتر طریقہ کار یہ کہ ہم عید کے اوقات، عید کے ایام سے پہلے کہ ان دنوں میں جن دنوں میں وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اپنا خود و نوش کے اشیاء لے سکے، اپنا لباس، جوتا، اپنے بچوں کے لیے یہ سامان وہ خرید سکے، تاکہ وہ پورا مہینہ انتظار میں نہ رہے کہ مجھے کہاں سے ملے گا، کون دے گا، میں کس سے سوال کروں، کس کے پاس جاؤں۔ وہ اس سوچ سے پہلے، جس طرح کہ آپ نے ابھی ہمارے بھائی جو بھی بتا رہے تھے وکیل صاحب کہ سفید پوش بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے رہتے ہیں پورا مہینہ کہ یار میں کس کو کہوں گا تو آگے والا بندہ کیا کہے گا، کیا وہ میری ضروریات کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اسی میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ خود دیکھنا، ضروریات، میں بڑی معذرت آپ کی بات کرتا ہوں، ضروریات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ جو سفید پوش ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جو مطلب وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے مانگتا ہے تو وہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اگلا بندہ سمجھے گا کہ یار یہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، اصل میں سفید پوش اس کی جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جو عزت نفس مجروح ہونے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ہاں آج اس کے کئی معاملات چل پڑے ہیں، جس طرح کے لوگ پرچیاں بانٹتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات۔ پھر ہمارے ہاں جو امیر طبقہ اس کی یہ سوچ بھی بن گئی ہے کہ تین دن اپنے گھروں کے باہر لائنیں لگوانا، کوٹھی کے باہر، اپنے دفاتر میں، اور اس سے غربا میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر یہ سوچیں کہ جہاں پر آج غریب کا بچہ کھڑا ہے ہمارے در پہ، ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہے، اور کوئی ایسے وقت ہو کہ ہمیں وہاں پر کھڑا ہونا پڑے، پھر ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ یعنی اگر یہ دولت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ جس کو چاہے امیر کرے، جس کو چاہے غریب کرے۔ وہ صبح بادشاہ ہوتا ہے، رات کو وہ فقیر ہوتا ہے، رات کو فقیر ہوتا ہے، صبح وہ قیدی بنا ہوتا ہے۔ رب کا تو نظام یہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ انسان کو یہاں سے ڈرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرا مال و دولت خیرات میں نے کرنا ہے، کیا یہ غریب مسلمان تک پہنچ رہا ہے؟ دوسرا، کیا اس سے غریب کی عزت نفس مجروح تو نہیں ہو رہی؟ تیسرا یہ ہے کہ میرے مال سے جو سفید پوش انسان ہے کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک یہ خرابی بہت زیادہ چل پڑی ہے کہ گلی بازار میں، چوراہے میں فقیر کھڑے ہیں مانگنے والے، اور جب کہیں سے آواز آتی ہے تو وہاں پر لائن لگ جاتی ہے، اور اس میں عمومی طور پہ بیکاری وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ کہ مانگنے والا۔ تو اس سے بھی پھر ہمیں نا وہ جسے کہتے ہیں کنارہ کشی کرنا چاہیے، تاکہ جو غریب مسلمان مستحق ہے اس تک اس کا حق پہنچ جائے۔ جب اس تک اس کا حق پہنچے گا تو پھر جو ہے معاشرے میں
خوشحالی کا سما پیدا ہو جائے گا۔ نوابزادہ صاحب کی طرف ایک دفعہ میں پھر آنا چاہوں گا، اور چوہدری صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ بات آپ کی بات سے جڑ گئی ہے اور پیغام ہمارا بھی وہی ہوگا انشاءاللہ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سوشل اعتبار سے نوجوان میں، یوتھ میں ایک جذبہ آپ دیکھتے ہیں، کیا آیا وہ برقرار جذبہ ہے یا پھر وقتی طور کا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات آپ کریں، اور اسی میں آپ کا پیغام بھی ہوگا کہ آپ کے ساتھ لوگ مل جائیں، ایک پوری ٹیم ورک میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ بہت شکریہ جی، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیپلی روح میں جا کے اور ان پہ کنکلوژن دینے کی کوشش کروں گا پیغام کے۔ نوجوان نسل بیسیکلی اس کی میں ڈویژن اس طرح سے کرتا ہوں، 2000 جب سینچری چینج ہوئی، جب صدی چینج ہوئی، اس سے پہلے کی جو پیدائش ہے، جو دنیا میں ہستیاں تشریف آ چکی ہیں، جو لوگ آ چکے ہیں، پیدائش ہو چکی ہیں، ان کے اور اس کے بعد کی ماڈرنائزیشن کی پیدائش میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا نوجوان جس پہ افیکٹ چھوڑا ہے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، ایپس نے، ماڈرنائزیشن نے، یا فیملی سٹرکچر نے، یا مفتی صاحب کے کہنے کے مطابق ان عمرہ کی بنتی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز نے کہ ان کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں تو ان کا نام ہو رہا ہے۔ جب تک آپ اس کے زیر اثر نوجوان سے یہ امید رکھیں گے کہ یہ مستقبل میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا یا سنبھالنے والوں کے ساتھ سوشلی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا، اس کی اصل روح کو، سوشلزم کی اصل روح کو سمجھتے ہوئے، تو وہ تو بیسیکلی جو ایک دو طبقوں کے درمیان طبقاتی تفریق ہے، ایک طبقہ لائن میں لگا ہوا ہے، دوسرا بینر لگوا کے اپنی تشہیر کرا رہا ہے، جب تک وہ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے محمود ہو یاد وہ امپریس ہو کے آئے گا، تو آپ اس کو لانگ ٹرم نہیں چلا سکتے۔ آپ کے بھی سماعتوں سے ٹکرائی ہوگی، ہم بھی چھوٹے ہوئے سنتے ہیں، اب ہم نیبرز کہنا شروع ہوئے ہیں، پہلے ہم سائے تھے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے، جو دادا دادی تھے، انہوں نے کبھی بھی، پنجابی میں گوانڈی بولتے ہیں ولیج میں گاؤں سے بیک گراؤنڈ سے، لیکن جب ہم سایہ لفظ بولتا ہے، میں نے اپنی دادی اماں یا دادا جی کے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے منہ سے کبھی ہم سایہ نہیں سنا، ہمیشہ حق ہم سایہ سنا ہے۔ جب آپ پیدائشی طور میں بچے کے خون میں دوڑا دیں گے یہ چیزیں، سوشلی ان پہ افیکٹ کریں گے، اس طرح سے خود کبھی بھی آپ جو کہتے ہیں وہ آنے والی نسل نہیں کرتی۔ آپ جو کر کے دکھاتے ہیں، اب اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ جی سوشل کام تو کرتے ہیں، لوگ راشن تو بانٹتے ہیں، لیکن وہ تصویر کھینچنا پسند کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں۔ آپ کہیں، برا کہنے کی بجائے آپ یہ کر کے دکھائیں کہ ہم نے اتنا راشن تقسیم کرنا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مہینہ اللہ پاک نے پورا پہلے سال بتایا وقت رمضان المبارک آ رہا ہے، وقتاً فوقتاً ہمیشہ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے رمضان المبارک کے 70 گنا زیادہ فوائد اٹھانے ہیں تو سٹارٹ والے 10 دن محنت کریں نا، خفیہ طریقے سے ان کے لسٹ بنائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں جا کے، والے پہلے 10 دن میں وہ آپ کے لیے باعث نجات اور باعث نیکی بننا ہے۔ یہ سمجھیں کہ اس بندے کا مجھ پہ احسان ہے کہ وہ مجھ سے لینے آ رہا ہے، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اس کرم کو سمیٹنے کے لیے اس کے ممنون بنیں گے، اللہ کے مشکور اور اس کے ممنون کہ وہ میں اس کا احسان مند ہوں کہ وہ چل کے مجھ تک لینے آیا، میری اس نے آؤٹ کمنگ بڑھائی، میری انکمنگ بڑھے گی، یہی سوچ کے کر لیں، یہی سوچ کے کر لیں۔ تو پھر یہ نوجوان اس نوجوان کو جب سکھا دیں گے کہ یہ خون میں شامل کر لو، چھوٹی سی چیز ہے، سارا دن ہم سنتے ہیں جی درود پاک کی بڑے فضائل ہیں، ایک بار پڑھتے ہیں اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ آپ تب تک نہیں، کبھی بھی آپ نہیں پڑھا پائیں گے، جگہ جگہ سٹیکر لگ گئے ہیں کہ آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے، وہ پڑھ کے ایک دفعہ تو یاد آئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دے گا، بڑی بات ہے، وہ بھی بڑی بات ہے، ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہنا کہ یار آج آپ نے درود پاک پڑھا نہیں، تو اس بات کرتے کرتے جب آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں تھوڑا سا اس کے کانوں تک پہنچ جائے، کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ 2-3 بار پڑھ جائے گا، اسی یار یہ تو پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے کر کے دکھائیں گے۔ اور لاسٹ میں اس کو ہم پیغام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ معاشرہ بہت دور نکل چکا، ہمیں جب اگر رمضان المبارک کی اصل روح کی طرف واپس آنا ہے تو ہمیں اپنی اصل اور اپنی روایات کے قریب آنا ہوگا۔ مومن کی میراث جو ہے وہ گمشدہ میراث
گمشدہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وہ امانت کے طور پہ ملی ہے. اگر ہم اس کو گمشدہ کہیں گے تو ہم تو توبہ نعوذ باللہ خائن ٹھہرے, اوپر سے جو ہمیں امانت دی گئی اس میں خیانت کرے. گمشدہ نہیں, ہم اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے, اپنی سستی کاہل پن کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اسے پس سے پشت ڈال کے ڈیلے ہو گئے ہیں. ہمیں وہ اپنے اوپر سے زنگ اتار کے ہمارے مذہبی طور پر, اخلاقی طور پر, سوشلی طور پر اصل کے قریب آتے ہوئے, ہمیں ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے, کیونکہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے بہت سے جو ہے مخلوق موجود تھی. انسان کو انسان کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کنکلوڈ کرتا ہوں آخری بات میں کہ وہ کہتے ڈاکٹر اقبال صاحب فرما گئے, علامہ محمد اقبال صاحب بڑے ولی کامل شخصیت پائے گئے, انہوں نے کہا کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. تو اب اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ آؤ نوجوانوں, آؤ ایک دوسرے کے کام, نہیں ہے فی الوقت ڈالنے کی ستاروں پہ کمند. اور بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا تھا کہ 5 ارکان اسلام دے, اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کیا ہے کہ 5 ارکان اسلام دے تے 6واں جے پوکھ, جے 6واں نہ ہوئے پورا تے 5 جاندے موک. اگر آپ کسی کی بھوک مٹائیں گے تو اس کی عبادت میں سے بھی آپ کو حصہ ملے گا. بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو بھی اور پیغام بھی نواب زادہ صاحب نے اپنے انداز میں دیا ہے جی. وقت افطار ہے ماشاءاللہ, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, چونکہ اس وقت اسکرین پر نگاہیں ہیں لوگوں کی, تو آپ کا یہ میسج, آپ کا پیغام ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ. اور ناظرین محترم, آج بات ہو رہی ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے, اور نواب زادہ صاحب نے بھی چونکہ ہم نے چیزیں ریلیٹ کی اور کوشش کی کہ ہم نے اپنے تمام ان دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے اس انداز میں پیغام محبت جو ہے وہ ہو سکے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وقت ہمیں میسر آیا ہے, رمضان کریم جو مالک نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ مبارک گھڑیاں جو ہم سب کو عطا کی ہیں مالک نے, ہمیں بدلنے کی اپنے آپ کو بہت ضرورت ہے. اور حقیقی معنوں میں اس کی روح کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو دن, جو ایام باقی ہیں, مالک کائنات خیر و عافیت سے اور ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقفہ یہاں پہ لیں گے, انشاءاللہ بریک ہوگی, وقت افطار ہے قریب, اور افطار کے بریک کے بعد ہم آپ سے ملاقات دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ نشریات دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, احترام رمضان اور آخری لمحات ہیں ہماری آج کی نشریات کے. بس ہمیں وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 24واں روزہ ہم لوگ نے آج افطار کیا ہے شہر لاہور میں, اور شہر کراچی اور گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے بھی کچھ ہی دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہوگا, اور وہ بھی انشاءاللہ اپنا 24واں روزہ افطار کریں گے. ہم لوگوں نے اپنا افطار کیا ہے 24واں, اور 25ویں شب کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں. آنے والی رات طاق رات ہے, اور آج 25ویں شب خیر عافیت سے انشاءاللہ طاق رات ہوگی. مالک کائنات کا بہت کرم ہے, مالک نے یہ خوبصورت لمحات ہم سب کو ایک مرتبہ پھر عطا کی ہیں. آخر میں ہم نے آج صدقہ و خیرات کے حوالے سے بات کی. میں چاہوں گا 1-2 منٹ میں بس ہمارے مفتی رسیم سیالوی صاحب پیغام دے دیں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے. اس کے بعد پھر ہم بس آخری جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے موضوع کا اور آج کی افطار ٹرانسمیشن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے نوازے, اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو اسلام کے پیرائے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے خرچ کرے, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرے. اور اس میں اگر وہ مسلمان اس طرح ہے کہ وہ مالک نصاب, صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ اس پر فرض ہے, تو وہ لازمی اس کو ادا کرے. اور ان صدقات کی ادائیگی میں انسان اپنے اندر جتنی بھی عاجزی لائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب اس کو حاصل ہوگا. اور جب مسلمان کسی غریب پر خرچ کرے تو حدیث پاک مفہوم کے مطابق دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر ہی نہ ہو.
تو یہ انداز ہمیں اپنانا ہوگا اور اس میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی کہ ہمیں اپنے خوشیوں میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو شامل کرنا ہوگا اور بالخصوص جو سفید پوش لوگ انہیں ہمیں تلاش کرنا ہوگا اپنے خاندان میں، اپنے گلی بازار میں، محلے میں، سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ ان مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں وہ بھی ہم آسان طریقے سے ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، بہت اس کا خلاصہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں للہیت، اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے بندوں کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ یہاں پہ ادا کرنا چاہوں گا۔ مفتی نسیم محمد سیالوی صاحب تشریف لائے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں، نشریات میں، اور آج کے موضوع پر آپ سے بات کی گئی۔ قاری شہباز حسین نیمی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی مستقل حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ چاند رات تک افطار کی مبارک ساعتوں میں، اور نوابزادہ صدام علی چودھری صاحب تشریف لائے آج کی نشریات میں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ سے بات کی گئی، اور جو پیغام آپ نے سوشل اعتبار سے اپنے دیکھنے والوں کے لیے دیا، دعا کرتے ہیں کہ مالک اس پر بھی عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 25ویں افطار میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، اور ایک نیا دن ہوگا، ایک نیا موضوع ہوگا، مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں قاری صاحب کلام پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم اور اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔